अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी शादी एक मौलाना साहब से हो गई, लेकिन शादी की रात वो कमरे में नहीं आया और मैं सो गई। सुबह सास से पूछा तो कहने लगी, तुम्हारा शौहर तबलीगी जमात वालों के साथ गया है, कुछ दिन बाद वापस आ जाएगा। 2 महीने से मेरा शौहर नहीं आया था और मैं हामला हो गई। सास ने बदकारी का इल्जाम लगाकर घर से बाहर निकाल दिया कि अचानक मेरा शौहर आ गया और कहने लगा कि इसके पेट में मेरा बच्चा है, क्योंकि मैं दुल्हन बनी बैठी थी और काफी देर गुजर गई थी, लेकिन मेरा शौहर कमरे में नहीं आया था। मैंने शुक्र अदा किया, क्योंकि मैं चाहती भी नहीं थी कि वो मेरे कमरे में या मेरे पास आए। मैंने सुकून से अपना लिबास तब्दील किया और सोने के लिए लेट गई। गर्मी बहुत थी, लेकिन कमरे में एसी की खुनकी थी, इसीलिए बहुत जल्दी मुझे नींद लग गई। और फिर सुबह मेरी आंख खुली तो मैं ऐसे ही आड़ी तिरछी अपने बिस्तर पर पड़ी थी। मैंने इधर उधर देखा तो मेरा शौहर कमरे में नहीं था। मैंने सुकून का सांस लिया। मेरी हालत काफी अजीब हो रही थी, शायद मैं कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में थी, इसीलिए मुझे अपने लिबास का भी होश नहीं रहा था। मैंने अपना हुलिया दुरुस्त किया। मैं नई नवेली दुल्हनों की तरह तैयार होकर कमरे से निकली तो बाहर ही मेरी सास बैठी थी। मैंने अदब से उन्हें सलाम किया और फिर सर झुकाकर पूछा कि मुश्ताक साहब कहाँ हैं। ये सुनकर मेरी सास मुस्कुराई और कहने लगी, तेरा शौहर तबलीगी जमात वालों के साथ निकल गया है। दरअसल तुझे तो पता है कि मेरा बेटा कितना दीनदार है। कहने लगा, अम्मा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिसने इतनी अच्छी बीवी मुझे दी, इसलिए मैं पहले दीन के रास्ते पर कुछ वक्त लगाकर आऊंगा, फिर अपनी बीवी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। मुश्ताक 4 महीने के लिए जमात में निकल गया है, इसीलिए अब तुम 4 महीने सुकून से यहाँ गुजारो, फिर वो आएगा तो मैं गाँव चली जाऊंगी। ये कहकर मेरी सास ने मेरे लिए नाश्ता लगा दिया और मुश्ताक के चले जाने का सुनकर मैंने सुकून का सांस लिया था। कम से कम 4 महीने के लिए मेरी उससे जान छूट गई थी, क्योंकि मैं ये शादी ही नहीं करना चाहती थी। ये शादी करना मेरी मजबूरी थी, वरना मुश्ताक जैसे मौलवी के साथ मुझ जैसी लड़की का गुजारा कहाँ होना था। मैं बहुत ही ज्यादा खुले मिजाज की शोख चंचल सी लड़की थी, जबकि मुश्ताक की आदतें मुख्तलिफ थीं। वो तो हमेशा नजर झुका कर रखता था, पर्दे का पाबंद था और मुझे यकीन था कि वो मुझसे भी ऐसा ही सख्त पर्दा कराने वाला था। लेकिन अब 4 महीने तक आजादी थी और फिर मैं नाश्ता करके अपने कमरे में आ गई। इस घर में टीवी तो था नहीं और टीवी के बगैर मेरा गुजारा नहीं था, इसलिए मैंने मोबाइल उठाया और इंटरनेट चलाने लगी। कुछ ही देर के बाद सारी दोस्तों से बातचीत शुरू हुई और मुश्ताक के ना होने का मैंने खूब फायदा उठाकर सारा दिन अपनी मनमानी की। मेरी सास अच्छी और नेक औरत थी। उसने ना ही मुझे घर का कोई काम कहा था, ना ही कोई जोर जबरदस्ती की थी, बल्कि अगर मैं अपने कमरे में खुश थी तो वो मेरे कमरे में ही मुझे खाना पानी ला दिया करती थी। अपनी एक दोस्त से मैं बात करने लगी तो वो कहने लगी कि तेरे घर वालों को भी सारे जहान में वो मौलवी ही मिला था तेरी शादी करवाने के लिए। अब तो तू हमारी तरह लाइफ एंजॉय भी नहीं कर सकती। मैंने खुशी खुशी अपनी दोस्त को बताया कि मेरा शौहर 4 महीने की जमात में चला गया है, तो वो कहने लगी, फिर तो आज शाम को मिलने के लिए आजा, हम सब मिलकर खूब पार्टी करेंगे। मैंने इनकार किया और कहा, यह मुमकिन नहीं। तुम लोगों को तो पता है कि मेरी शादी किन हालातों में हुई है। पहले ही बहुत से मसले हो चुके हैं और मैं दोबारा इस तरह नहीं निकल सकती। मेरी बात पर मेरी दोस्त खामोश हो गई। काफी देर हम बातें करते रहे और फिर उसके बाद मैंने फोन रख दिया। मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं जाकर अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करूं, लेकिन माजी में जो कुछ हो चुका था और जिस वजह से मेरी और मुश्ताक की शादी हुई थी, उसने मुझे फिलहाल बाहर निकलने से रोक दिया था। ऐसे ही दिन गुजरने लगे।
میں سارا دن تیار ہو کر اپنے کمرے میں پڑی رہتی اور میری ساس گھر کے کام کاج کرتی رہتی۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہ کی تھی، لیکن ایک دن مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگی، بہو، ہر وقت ناخنوں پر یہ نیل پالش نہ لگایا کرو، بلکہ اگر ہو سکے تو نمازوں کا اہتمام کرو۔ میرا بیٹا بڑا نیک ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم بھی نیکی کے راستے پر چلو تاکہ میری آنے والی نسل بھی نیک ہو۔ ساس کی باتوں نے میرے اندر آگ لگا دی تھی۔ آج انہیں میری نیل پالش سے مسئلہ تھا تو کل کسی اور بات سے بھی مسئلہ ہو سکتا تھا۔ میں نے بہت بری طرح سے انہیں دیکھا اور پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ ان کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے، جیسے ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ پھر اگلے دن وہ خود ہی معافی مانگتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹی، میرا مقصد تمہیں دکھ پہنچانا نہیں تھا، میں تو بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لو تاکہ تمہیں کبھی اس دنیا کی ضرورت نہ پڑے۔ جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ساس کی باتوں کو میں نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، اور اگلے ہی دن سرخ رنگ کی نیل پالش اپنے سارے ناخنوں پر لگا کر جان بوجھ کر ان کے آگے گھومتی پھرتی رہی۔ ایسا کر کے مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ پھر ایسے ہی مہینہ گزر گیا۔ مشتاق کے بغیر میں نے خوب منمانیاں کی تھیں، اپنی دوستوں سے ملنے بھی گئی تھی، اور حیرت کی بات تھی کہ میری ساس نے مجھ پر کوئی روک ٹوک بھی نہ لگائی تھی۔ ایک مہینے بعد اچانک ہی میری طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ ہر وقت جی متلاتا، کبھی الٹی محسوس ہوتی تو کبھی چکر آتے۔ میں نے اپنی اس حالت کو اپنی ساس سے چھپایا تھا کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں آیا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن پھر ایک دن میری ساس کو خود اندازہ ہو گیا جب ان کے سامنے ہی چائے کا کپ دیکھ کر مجھے قے آنے لگی تو وہ چونک اٹھیں اور کہنے لگیں، بہو، کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم بہت نڈھال ہو، طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے انہیں بتا دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی، پہلے مجھے بتاتی، میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی۔ مشتاق نہیں ہے تو تم میری ذمہ داری ہو، وہ آ کر کیا کہے گا؟ اماں نے میری بیوی کا خیال بھی نہیں رکھا۔ اور پھر میری ساس زبردستی مجھے قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو کچھ ٹیسٹ لکھ دیے، اور جب رپورٹ آئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں امید سے ہو چکی تھی۔ اس بات کو سن کر میری ساس بری طرح اچھل پڑی تھی۔ وہ ڈاکٹر سے کہنے لگی، ایسا ممکن نہیں ہے، میرا بیٹا تو شادی کے فوراً بعد ہی چلا گیا تھا اور ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا، پھر میری بہو کیسے حاملہ ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر ڈاکٹر کہنے لگی، یہ تو آپ اپنی بہو سے پوچھیں، مجھے کیا معلوم؟ کیا آپ کی بہو نے کیا گل کھلایا ہے؟ اور پھر اس نے کچھ دوائیں لکھ کر پکڑا دی۔ میرا سانس سارا راستہ تو خاموش رہی تھی، لیکن گھر پہنچتے ہی مجھ سے سوال جواب کرنے پر اتر آئی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ بچہ کس کا ہے، اور میں حیرت سے ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار میں نے ان کا بدلا ہوا مزاج دیکھا تھا۔ وہ جو بہت ہی نرم اور معصوم سی تھیں، ایک دم ہی بہت زیادہ خونخوار ہو رہی تھی۔ غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اپنی نسل برباد نہیں کر سکتی۔ میرا بیٹا بہت نیک اور دیندار ہے، لیکن میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے نصیب میں تم جیسی بد کردار لڑکی لکھی ہوگی۔ بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے؟ میرے بیٹے کے پیچھے تم نے یہ کیا کیا ہے؟ میں تو خود انجان تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ اس لیے میں نے اپنی ساس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، میں نہیں جانتی کہ یہ کس کا بچہ ہے، مجھے تو خود علم نہیں۔ مجھے گھر سے نکالتے ہوئے وہ بات کہہ گئی جسے سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میری ساس کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے، کیا مجھے تمہارے ماضی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں؟ میں اور مشتاق تمہارے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے تمہیں اس گھر کی بہو بنایا تاکہ
تمہیں عزت سے جینے کا موقع ملے۔ مشتاق کو لگتا تھا کہ وہ تمہیں اپنے نکاح میں لے گا تو تم سدھر جاؤ گی، بدل جاؤ گی، برے راستے کو چھوڑ دو گی، تمہاری ماضی کی غلطیاں تمہارے مستقبل میں رکاوٹ ثابت نہ ہوں، اس لیے ہم نے یہ کڑوا گھونٹ پیا تاکہ اپنے رب کی رضا کی خاطر ہم تمہیں سہارا دے سکیں، لیکن تم نے اپنے برے کام نہ چھوڑے۔ اب مجھے پتا چل گیا ہے کہ کیوں تم بھاگ بھاگ کر اپنی دوستوں سے ملنے جاتی تھی۔ یقیناً معاملہ کچھ اور ہے۔ ساس کی باتوں پر میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ایک بار پھر میرا ماضی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ کچھ گناہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور اسے ساری زندگی ان گناہوں پر پچھتانا پڑتا ہے۔ شادی سے پہلے مجھ سے بھی ایسا ہی ایک گناہ ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے میری شادی حاجی مشتاق سے ہوئی تھی اور اب پھر وہی گناہ میرے سامنے کھڑا ہو کر مجھے برباد کر رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ساس کو یقین دلانا چاہا کہ میں بد کردار نہیں ہوں، لیکن انہیں میری باتوں پر کیسے یقین آتا؟ میری بد کرداری کی گواہی تو میرے محلے کا ایک ایک شخص دیا کرتا تھا۔ میری ساس نے میرا سامان اٹھا کر باہر پھینکا اور جیسے ہی میرا سامان اٹھا کر پھینکا اور مجھے گھر سے باہر نکالنے لگی، میرا شوہر اچانک سے واپس آ گیا اور جب اس نے یہ سب دیکھا تو حیرت سے اپنی ماں سے پوچھنے لگا، اماں یہ کیا کر رہی ہو؟ میں تو اپنی بیوی کو تمہارے بھروسے چھوڑ کر گیا تھا، تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہو؟ میں نے سر شرم سے جھکا لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب یہ سچ میرے شوہر کو پتا چلے گا اور پھر وہ مجھے طلاق دے دے گا، اور اس بات کا مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ بھلے ہی یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی تھی، لیکن مجھے شادی کے اس رشتے کی ضرورت تھی، اور پھر میری ساس نے وہی بات میرے شوہر کے سامنے دہرا دی جو ڈاکٹر نے کہی تھی۔ یہ سن کر میرے شوہر نے ایک ایسی بات کہی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام پاکیزہ ہے، لیکن مجھ پر اپنے نام کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ میں اپنے نام کی طرح پاکیزہ نہیں تھی، بلکہ شروع سے ہی بہت آزاد مزاج اور باغی قسم کی لڑکی تھی۔ اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر ہر فیصلہ لیا کرتی تھی اور اپنی دوستوں کے ساتھ خوب گھومتی پھرتی میں زندگی کو جینا چاہتی تھی، اور میری نظر میں زندگی جینا اسی کو کہتے تھے کہ انسان اپنی مرضی سے جہاں چاہے گھومے پھرے اور اس پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہ ہو۔ خوبصورتی مجھ پر ٹوٹ کر برسی تھی اور اسی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر میں نے ہمیشہ لڑکوں سے دوستیاں کی تھیں، اور میں اس بات پر بہت فخر محسوس کرتی تھی کہ میں جس لڑکے کو نظر بھر کر دیکھتی وہ لڑکا میرا دیوانہ ہو جاتا اور پھر میرے لیے اپنا آپ لٹانے کو بھی راضی ہوتا۔ میں لڑکوں کو نہ صرف دوست بناتی تھی بلکہ انہیں استعمال کرتی، ان کے پیسوں پر عیاشی کرتی اور بدلے میں ان کے ساتھ گھوم پھر کر انہیں خوش کرتی۔ میری ماں کو میری حرکتوں کا علم تھا۔ اس نے ہمیشہ مجھے روکنا چاہا، سمجھانا چاہا اور صحیح غلط بتانے کی کوشش کی، لیکن میں اپنی ماں کی بھی نہیں سنتی تھی۔ میں نہ صرف چھوٹی اور لاڈلی تھی بلکہ بہت ضدی بھی تھی۔ پھر میری زندگی میں شاہمیر آیا۔ وہ ایک خوبصورت اور امیر لڑکا تھا جو مجھ پر فدا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ خوب دل لگی کی اور وہ مجھ پر پیسے لٹانے لگا، مجھے اپنے ساتھ ریسٹورنٹ لے جاتا، اچھے سے اچھا کھانا کھلاتا، خوب مہنگی شاپنگ کراتا، اور میں بھی اس کے پیسے پر عیاشی کرتی۔ پھر ایک دن وہ زبردستی مجھے ہوٹل لے گیا اور وہاں اس نے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ جیسے تیسے عزت بچا کر میں واپس لوٹ آئی، لیکن اس نے اپنی اور میری وہ تصاویر جو میں نے کبھی ایسے ہی کھنچوا لی تھی انہیں وائرل کر دیا۔ ہر جگہ میری بدنامی ہو گئی تھی۔ میرے گھر والوں کے پاس میری تصویریں آنے لگیں تو میری بھابھی نے بہت ہنگامہ کھڑا کیا۔ محلے والے اگر ہم پر تھو تھو کرنے لگے۔ ان تصویروں میں کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ میں ایک لڑکے کے ساتھ موجود تھی
اس لیے ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ وہ لڑکا کون ہے۔ میں نے شامیر سے رابطہ کیا اور اسے اس کی محبت کا واسطہ دے کر کہا کہ میرے لیے رشتہ بھیج دے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو، تو وہ خوب ہنسا اور کہنے لگا، تم جیسی لڑکی سے شادی کون کرتا ہے؟ میرا دماغ خراب ہے جو میں اتنی بے حیا لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ پہلی بار کسی لڑکے نے مجھے آئینہ دکھایا تھا اور بتایا تھا کہ میری حیثیت کیا ہے اس کے نزدیک۔ میں محض دل لگی کا سامان تھی جس کے ساتھ وہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا، اگر تم مجھے اس دن خوش کر دیتی تو میں یہ سب نہ کرتا، لیکن اب تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ میں نے اتنے بڑے ہوٹل کا روم بک کروایا تھا جتنی تمہاری اوقات بھی نہیں تھی۔ شامیر نے مجھے ذلیل کر کے فون کاٹ دیا تھا اور میں سب کی نظروں میں گر گئی تھی۔ میری وجہ سے میری بہن کے سسرال والوں نے ان پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ ہر کوئی مجھے بد کردار ٹھہرا رہا تھا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میں اپنی عزت بچا کر بھاگی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں غلطی میری بھی تھی۔ میں ایک نامحرم کے ساتھ تعلق میں تھی اور اسی لیے تو اسے موقع ملا تھا کہ اس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ لیکن اتنا کچھ ہونے پر بھی مجھے عقل نہیں آئی، اور جب میرے گھر والوں نے میری شادی کی بات کی تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مگر میرے ابا نے مجھے اپنی عزت کا واسطہ دیا اور کہنے لگے کہ مجھے بڑی بیٹیوں کا گھر بھی بچانا ہے، وہ اپنے سسرالوں میں بہت مشکل زندگی گزار رہی ہیں، تو رخصت ہو جائے گی تو ہمارا جینا آسان ہو جائے گا۔ پہلے ہی تیری ضد اور ہٹ درمی نے ہمیں اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور پھر جب میری شادی کا ذکر نکلا تو کوئی میرے لیے رشتہ بھیجنے کو تیار نہ ہوا۔ وہ لوگ جو پہلے اپنے بیٹوں کے لیے بار بار ہمارے گھر کا چکر کاٹتے تھے، انہوں نے صاف میرے منہ پر تھوک دیا اور کہا تھا کہ ایسی خوبصورتی کا کیا کرنا جو بد کرداری پر منحصر ہو۔ میرا بھائی میرا چہرہ تک نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے دفتر کے لوگوں نے میری تصاویر اسے دکھائی تھیں اور وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ پھر جب میرے رشتے کو لے کر اماں ابا بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تو ایک دن خود بخود میرے لیے ایک رشتہ آ گیا، جس کے بارے میں سنتے ہی میں نے صاف انکار کر دیا۔ دراصل میرے بھائی کے 2 بچے تھے جنہیں پڑھانے کے لیے مولانا صاحب یعنی مولوی مشتاق ہمارے گھر آیا کرتے تھے، اور انہوں نے ہی اپنی ماں کو میرا رشتہ دے کر بھیجا تھا۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں ایک ایسے مولوی سے شادی نہیں کر سکتی جو مجھے پردے میں قید کر دے گا، پھر مجھے تو وہ بڑی عمر کا بھی لگتا تھا۔ لیکن ابا کہنے لگے، تیرے لیے اس وقت رشتہ آ جانا ہی بڑی بات ہے، وہ مولوی سیدھا سادہ سا آدمی ہے، شاید ابھی اس کے پاس تیری تصاویر نہیں گئیں، بہتر یہ ہے کہ اسے تیری سچائی پتہ نہ چلے، ہم پہلے ہی تجھے رخصت کر دیتے ہیں۔ پھر اماں نے اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں رکھ دیا اور کہنے لگی کہ اگر تو نے شادی کے لیے ہاں نہیں کی تو میں مر جاؤں گی، اور اماں ابا کی خاطر میں نے حامی بھر لی، لیکن اب بھی میں ایک مولوی سے شادی کرنے پر خوش نہیں تھی۔ مولوی مشتاق اور ان کی ماں سیدھے سادے سے لوگ تھے، انہوں نے سادگی سے ہی نکاح کیا اور مجھے رخصت کروا کر لے گئے، اور پھر جب شادی کی رات مشتاق صاحب کمرے میں نہ آئے تو میں بہت خوش ہوئی کہ چلو میری اس بے جوڑ رشتے سے جان چھوٹی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ 4 مہینے کے لیے چلے گئے ہیں، تو میں نے پوری طرح سکون کا سانس لیا، مگر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں کیسے حاملہ ہوئی تھی مجھے خود خبر نہیں تھی، اور اب میری ساس نے میرے ماضی کو نکال دیا تھا، اور مولوی صاحب سب کچھ جانتے تھے، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھے اپنایا تھا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مجھے اپنی ساس اور شوہر کی قدر آ گئی تھی جب میرے سگے بھائی نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ مولوی مشتاق نے مجھے اپنے نام کی عزت دی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ میرے سیاہ کارنامے میرے منہ پر مار دیے گئے تھے۔ میں رو رہی تھی کہ جب ہی مشتاق صاحب گھر لوٹ آئے اور یہ سب دیکھ کر انہوں نے ایک ایسی سچائی بیان کی
جسے جان کر میں دنگ رہ گئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ بچہ میرا ہے، اس کا باپ میں ہوں۔ یہ سن کر تو ان کی اماں کے چہرے کا بھی رنگ بدل گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، مشتاق، اب تو اس کے اتنے بڑے گناہ کو اپنے سر کیوں لے رہا ہے؟ تو نے اس لڑکی سے شادی کی بات اس لیے کی تھی تاکہ اس کی عزت برقرار رہے، اور میں نے بھی تیری بات مان لی تھی، لیکن جب یہ خود اپنی عزت نہیں بچانا چاہتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مشتاق صاحب میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر کے اندر لائے اور اپنی اماں سے کہنے لگے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، پاکیزہ نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ یہ بچہ میرا ہے۔ پہلے بھی اس نے اتنا بڑا گناہ نہیں کیا تھا۔ پاکیزہ کی عمر کی لڑکیاں ایسی غلطیاں کر بیٹھتی ہیں، لیکن اصل غلطی اس لڑکے کی تھی جس نے پاکیزہ کی عزت کو داؤ پر لگا دیا۔ اب میں دوبارہ پاکیزہ کو کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ یہی سچ ہے کہ یہ بچہ میرا ہے۔ میری ساس غصے سے اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ تو شادی کی رات چلا گیا تھا، پھر یہ بچہ تیرا کیسے ہو گیا؟ مشتاق صاحب نے بتایا کہ وہ آدھی رات کو اپنا کوئی سامان لینے واپس لوٹے تھے، اور پھر مجھے سوتا ہوا دیکھ کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ میں ان کے نکاح میں تھی، اسی لیے کچھ دیر میرے ساتھ گزار کر وہ واپس لوٹ گئے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے اس عمل سے میں حاملہ ہو جاؤں گی اور مجھے اتنی پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ مشتاق صاحب نے مجھ سے معافی مانگی تھی کہ میری اجازت کے بغیر وہ میرے ساتھ تعلق قائم کر بیٹھے تھے۔ وہ بہت شرمندہ بھی تھے۔ ان کی بات سن کر میں رونے لگی تھی۔ کم از کم یہ بوجھ تو میرے دل سے اترا تھا کہ اس بار میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ میں اپنے ہی شوہر کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ سچائی جان کر میری ساس ایک دم شرمندگی سے مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ وہ کہنے لگی، بہو مجھے معاف کر دو، تمہارے بارے میں سب کچھ غلط ہی سن رکھا تھا، پھر تمہارے انداز بھی ایسے ہی تھے کہ میں غلط فہمی کا شکار ہو گئی۔ تم رات رات تک اپنی دوستوں کے ساتھ وقت گزار کر لوٹتی تھی۔ مجھے لگا شاید شوہر کی غیر موجودگی میں تم نے کچھ غلط کر دیا ہے۔ میں نے اپنی ساس کو معاف کر دیا تھا، ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو شاید یہی سوچتا، کیونکہ میری اپنی حرکتیں غلط تھیں۔ میں نے کبھی گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، سارا وقت فون پر مصروف رہتی تھی، پھر اپنی دوستوں سے ملنے رات بے رات نکل جایا کرتی تھی۔ ساس کے پوچھنے پر کسی بات کا جواب نہ دیتی تھی، ان کا دل جلانے کو ہر طرح کا فیشن کرتی تھی۔ جب سے انہوں نے نیل پالش لگانے کو منع کیا تھا، تب سے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا کہ میں نے نیل پالش نہ لگائی ہو۔ میں نے بھی ساس سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لی تھی۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا تھا۔ مولوی مشتاق مجھے کمرے میں لے کر آئے اور پھر میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے پہلی بار ان کا چہرہ قریب سے دیکھا تھا اور مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ بالکل بھی عمر والے نہیں تھے، بلکہ ان کے چہرے پر سجی داڑھی کی وجہ سے میں انہیں بڑا سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ کوئی 28-30 سال کے جوان مرد تھے جو بہت ہی خوبصورت تھے، اور سب سے بڑھ کر ان کا دل خوبصورت تھا۔ میری عزت کو بچانے کے لیے، میرے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کے خلاف جا کر مجھے اپنا نام دیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ انہیں میری بدنامی کے بارے میں علم نہ ہوگا، لیکن انہیں تو ایک ایک بات معلوم تھی۔ میں خود بخود ان سے محبت کرنے لگی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوا کہ وہ بہت ہی نیک تھے۔ انہوں نے مجھ پر زبردستی کچھ بھی مسلط نہ کیا تھا، نہ ہی چار دیواری میں قید کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ وہ اپنی محبت اور اپنائیت سے مجھے دھیرے دھیرے بدلتے چلے گئے تھے۔ مجھے صحیح اور غلط کا فرق پتہ چل گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ عورت کے لیے پردہ کتنا ضروری ہے۔ آج میں پردہ بھی کرتی ہوں اور اپنے گھر کی چار دیواری میں عزت اور خوشی کی زندگی بھی گزار رہی ہوں۔ اب میں یہ بات اچھی طرح سمجھ گئی ہوں کہ پہلی نظر میں کسی کا حلیہ دیکھ کر اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنا چاہیے، جیسا کہ میں نے مولوی مشتاق صاحب کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ میں جب بھی کسی کو قمیض، شلوار اور داڑھی میں دیکھتی
اور وہ دیندار معلوم ہوتا تو مجھے یہی لگتا کہ میں وہ بہت ہی سخت اور شدت پسند ہوگا، لیکن میرے شوہر نے میرا نظریہ بدل دیا تھا۔ وہ تو بہت ہی نرم مزاج اور محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے جس طرح مجھے عزت دی تھی میں حیران رہ گئی تھی۔ اس لیے آج میں سب لڑکیوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ غیر لڑکوں کے چکر میں اپنی زندگی برباد نہ کریں، کیونکہ لڑکوں کا تو کچھ نہیں جاتا، لیکن ہم لڑکیاں پوری زندگی کے لیے برباد ہو کر رہ جاتی ہیں، اور یہ کسی کا مقدر میرے جیسا نہیں ہوتا جسے مشتاق صاحب جیسا شریف اور عزت دار مرد مل جائے۔ مشتاق صاحب کا کردار بہت اعلیٰ ہے اور ایسے کردار کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ مجھے ایسا شخص ملا۔ شاید میرے ماں باپ کی کوئی دعا قبول ہو گئی۔ آج بھی میں ماضی میں پلٹ کر جھانکتی ہوں تو یہ سوچ کر ڈر جاتی ہوں کہ اگر میری زندگی میں مشتاق صاحب نہ آتے تو کیا ہوتا؟ کیا میں آج بھی اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی ہوتی؟ کیا میری وجہ سے میری بہنیں ساری زندگی تانے سنتی؟ یا پھر میرے ماں باپ میرے دکھ میں مر جاتے؟ بہت کچھ غلط ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے میرے نصیب میں مشتاق صاحب کو لکھ کر میری دنیا بدل دی تھی، اور میں آج اپنی خوش قسمتی پر نازا ہوں۔ ایک بیٹے کی ماں ہوں جو حافظ قرآن بن رہا ہے، اور میں اسے بھی دین کے راستے پر چلاؤں گی، اور میری دعا ہے کہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح نیک اور عزت دار بنے اور دوسروں کی عزتوں کو سنبھالنے والا بنے۔ جس طرح اللہ ہمارا پردہ رکھتا ہے، ہمارے عیب چھپاتا ہے، ہمیں بھی دوسرے کی عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ میں اپنے بچے کو یہی تربیت دوں گی، کیونکہ میری ساس نے میرے شوہر کو یہی تربیت دی ہے، اور اسی وجہ سے آج میں اپنے گھر میں آباد ہوں۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔